order, the voice of the global south and the developing world is included. Because we must understand that the way that the international order is constructed, whether it's international financial institutions or other international institutions, they were constructed by the West at the times of, colonialism and when the world was a very different place. So to meet the challenges of today and in order to construct an order that has the buy-in of the international world, we do hope that the global South has their voices heard, has their perspective included. And if we do go down that path, where you have not only the global North, but also the global South as stakeholders in a new international order, then there are higher chances that it'll be successful. I want to come back to that in a bit, but Representative Hartman, let me go to you. And while you have, I don't know if it's an easier or harder job of not having to officially represent your government here. If you could, at last. Exactly. But if we could bring in the U.S.-China dynamic as well, because I think that if we were sitting in Washington or Beijing, that would be so central to this conversation. Okay, I thought we were going to do a Eurocentric conversation, but that's all right. Let me first enthusiastically endorse the last comments that were made. And when we get to the end of this conversation and talk about a new world order, the global South is in the world, and I think we may have overlooked that a bit. Going back, I'd also point out Pakistan's origins, carved out of India and the colonial past of India. It's a big transition. But let me say one thing about the old Helsinki, because I actually went back and looked at what the tenets of whether it was unpopular or not, 3 tenets: inviolability of European frontiers, reject the use of force or intervention in internal affairs, and respect human rights. Well, I don't think that framework is so bad, by the way. And it actually was sort of kind of observed for a while. I just want to make one point. नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजः बलावल भट्टो ज़रदारी ڈیوس में जियो पोलिटिकल सूरत-ए-हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पसीर ममालिक को भी ज़ेर ग़ौर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। उनका ये कहना था कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करता हूँ कि इस बार जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा होगा तो तरक्की पसीर ममालिक को भी ज़ेर ग़ौर रखा जाएगा। तरक्की पसीर ममालिक के जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर भी नज़र डाली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, हमें बाकी ममालिक को भी साथ लेकर चलना होगा, वो ममालिक जो मौसमियाती तब्दीली से असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। पूरी दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए बाकी ममालिक वो मसाइल जो हल उनके हो रहे हैं, वो मसाइल जो वो फेस कर रहे हैं, उसके हवाले से भी उन्हें ज़ेर गौर करना होगा। Setting up listening tables around Ukraine so that people could be informed about the election. It sounds like a good idea for every election, and participate in the vote. Well, we all remember, or it's still true, I guess, the OSCE is a consensus organization. Russia is a member of the organization. He was in Ukraine at the invitation of the OSCE. Russia at that point already was destabilizing some of the towns in the Donbass, but the election was conducted. It was a fair and free election, and imperfect as it was, that was in the recent past. So I just put that out there to contemplate. Yes, the world is different, and yes, Russia has violated every single tenet of the Helsinki Accords. But when we come back to this, I just want to put out there that maybe there's no way to go back, but if we go forward, those tenets still seem pretty good to me. On U.S.-China, I think we're going to talk a lot about Ukraine, but I think China is watching carefully, very carefully, what happens in Ukraine, and I think it is plausible, everyone discusses this, that China will model what action it takes on Taiwan based on what it thinks the rest of the world was ready to do, did do, will do in Ukraine. And I personally think that the stronger we are in Ukraine, the less likely it is that China will move into Taiwan. And I would put a few more things on the table now for
for future discussion. One is that China's economy ain't great. Two is that the COVID policy has failed in China. Three is that China even announced that there is a negative birth rate now. And by the नाज़रीन आपको बताते चलें वज़ीर ख़ारिजः बलावल भुट्टो ज़रदारी ڈیوس में जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उम्मीद करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पजीर ममालिक को भी ज़ेर ग़ौर रखा जाएगा। उनका ये कहना था कि तीसरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। कोरोना के बाद दुनिया की मईशत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। उनका ये भी कहना था कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। दुनिया को ये देखना होगा कि बहुत सारी मईशतें हैं जो इस वक्त दबाव का शिकार हैं और दुनिया को उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। इस मौसमियाती तब्दीली से बहुत से मुल्क हैं जो इस वक्त ज़्यादा उनके ऊपर असर हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब भी तश्कील दिया जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक को भी ज़ेर ग़ौर रखा जाएगा। उन ममालिक को भी ज़ेर ग़ौर रखा जाएगा जो इस वक्त तरक्की के मनाज़िर तय करना चाहते हैं। वो ममालिक जो इस वक्त जो है वो तरक्की उस तरीके से कर नहीं सके हैं, उनकी मईशतें भी इस वक्त दबाव का शिकार हैं, उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना होगा, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी बात की और कहा कि दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली समेत कई बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। हमें इन मसाइल के ऊपर नज़र डालनी होगी। हमें ये देखना होगा कि इन मसाइल को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। कोरोना के बाद की सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया के ऊपर नज़र डाली जाए तो बहुत सारे मामलात हैं जो तब्दील हो रहे हैं, बहुत सारे दबाव हैं जो मईशतों के ऊपर पड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा इन मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन के साथ चलना होगा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजह बलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त ڈیوس में मौजूद हैं और वो जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर खिताब कर रहे हैं। Conversations here this week, you know the narrative about both the causes of the war, the fault in the war, and the consequences of the war in Europe and the United States. You have a somewhat different view on it. Tell us what the war looks like from where you sit. Look, I think as far as support for international law, for the United Nations, for UN Security Council resolutions, I think I have a very similar view to everybody sitting on the stage. As far as the human tragedy, the humanitarian crisis, the loss of life, I think we all share exactly the same view. As far as the economic consequences, or the knock-on ripple effects of this colossal tragedy has had not only in Europe, but not only in the West, but all over the world. Gas prices have gone up in America, but they've also gone up in Pakistan. We've had food security, energy insecurity issues. I think the perspective that we come to, particularly from the South perspective, is that we don't see the Ukraine conflict as the first and only time that international law and the United Nations Security Council resolutions have been violated. We find it ironic that the UN applies in Ukraine but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect, our perspectives are different. As a country that just we were part of the last forever war, our hope, our prayer is that this does not turn into the next forever war. So perhaps more so than those who were directly involved in this conflict, we hope that it is resolved sooner rather than later. We'd like to see a proactive approach from both sides to also pursue diplomacy in the pursuit of peace, while absolutely
having to respond to the military elements of this conflict, I believe that diplomacy is the key thing that is missing. And what I would say to my Ukrainian friends would be that, NATO was in my neighborhood too. And we thought that they would be there till the last terrorist, and until that war was concluded. And ultimately, that conflict was resolved around a negotiating table. I feel we wasted much time because back in 2002, the Afghan Taliban were willing to surrender and negotiate, but we did not take that opportunity seriously and ended up having to do the same thing in 2022. I hope that eventually the space is created for some sort of dialogue and diplomatic engagement in order to resolve the conflict. Mr. Fayoum, I'd like you to respond to that, but also to give your sense of what's at stake in Ukraine as you see it. I can say that I, in a way, very much agree that there is a lot of hypocrisy around the globe, what basically the minister from Pakistan was saying between the lines. And also when you said وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ڈیوس میں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمے میں موجود ہیں. انہوں نے اس مکالمے سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہوتے ہوئے بھی کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. انہوں نے کشمیر کے موضوع پر بات کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں کشمیر کے مسئلے پر غور کرنا چاہیے. کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں, لیکن پھر بھی کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی برادری کی جانب اس وقت دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیسری دنیا کی معیشتیں اس وقت دباؤ کا شکار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے. انہوں نے افغانستان کے موضوع پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو اس وقت حالات ہیں شاید وہ بہتر ہوتے اگر جب افغانستان سے ڈائلاگ کرنے کے بارے میں بات پاکستان نے بھی کی, اور اس سارے مسئلے کی طرف اگر عالمی برادری توجہ اپنی مبذول کرے تو ابھی بھی یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکتا ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں پیپر پر موجود ہوتے ہوئے بھی کشمیری اس وقت عالمی برادری کی جانب دیکھ رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ایک حل طلب مسئلہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم سب کو غور کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا کی معیشتیں اس وقت دباؤ کا شکار ہیں. ہمیں ان ممالک کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا جن کی معیشتیں اس وقت دباؤ کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موسمیاتی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو اس وقت موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن کچھ ممالک ہیں جو موسمیاتی چیلنجز سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان ممالک کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا. And again, I hope that forum can be a success if we manage to really make or improve our state of the world. Mr. Rescue, would also like you to respond, but also to talk about how you see the stakes in Ukraine and what the outcome of this war will mean for both Europe and international order. Well, I think when we discuss about diplomacy and the role of diplomacy in the context of the war in Ukraine, we have to be very much aware of the premises, because what is at the basis of the whole thing? When we approach this situation, we have to be very aware of the fact that there is a victim of aggression and an aggressor. This is the starting point of the whole discussion about peace, about diplomacy towards peace in Ukraine. And we have to be very clear about that. Ukraine is the victim of the aggression, and Russia is the aggressor. Ukraine has suffered territorial losses which are the result of a breach.
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت ڈیوس میں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمے میں موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں مکالمہ جاری ہے اور اس میں مختلف سپیکرز اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. مختلف اہم شخصیات اس مکالمے میں موجود ہیں. اس سے پہلے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی اور توانائی کے مسائل بھی اس وقت درپیش ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. روس یوکرین جنگ کے بہت سارے ایسے پوری دنیا کے اوپر ایفیکٹس جو ہے وہ آئے ہیں. اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ خطے میں تنازعات کے حل کے لیے مثبت سوچ ہمیں اپنانا ہوگی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے کشمیر کے موضوع پر بھی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا بھر کی معیشتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے پوری دنیا کی معیشتیں اس وقت دباؤ کا شکار ہیں. اگر صرف اور صرف ہم تیسری دنیا کی معیشتوں کی بات کریں تو وہ زیادہ دباؤ کا شکار ہیں اور اس حوالے سے بھی عالمی برادری کو نظر ثانی کرنی ہوگی اپنی پالیسیز کے اوپر. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. ہم سب کو ایک ساتھ مل کر چلنا ہوگا. وہ ممالک جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ ملانا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. عالمی برادری کو کشمیر کے حوالے سے مسئلے پر غور کرنا چاہیے. روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے واضح ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جو معیشتوں کی بدحالی کی وجہ سے اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ امید کرتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے. اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ افغانستان کا مسئلہ ایک حل طلب مسئلہ ہے اور افغانستان میں جو اس وقت حالات ہیں ان کی بہتری کے لیے ڈائیلاگ واحد راستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے موضوع کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آن پیپر موجود ہیں. اگر صرف صفحات کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں لیکن پھر بھی کشمیری اس وقت عالمی برادری کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کشمیر کے حوالے سے ہمیں مسئلے پر غور کرنا ہوگا. ہمیں کشمیریوں کی آواز بننا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ روس اور یوکرین میں امن کے لیے ہمیں ڈائیلاگ کی طرف جانا ہوگا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. معیشتوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا کی معیشتیں اس وقت دباؤ کا شکار ہے اور مسائل کے حل کے لیے پوری دنیا کو باہمی تعاون کے ساتھ چلنا ہوگا. آپ کو یہ بتاتے چلیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو بھی زیر غور رکھا جائے گا, خاص کر کے وہ ممالک جن کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں. انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ کرونا کے بعد بہت سارے ممالک ہیں جن کو چیلنجز کا سامنا ہے. بہت ساری Simple questions. There are two ways to achieve your objective. Say your objective is every inch of territory back in the hands of the Ukrainian people. It's some sort of NATO Article 5. Is it not even worth trying to achieve those same objectives through dialogue? Surely you can achieve those objectives through war and through conflict, but you could try to achieve them around the negotiating table. What's the worst that could happen? You'd fail and go back to war. But if you do manage to reach a consensus that covers all your concerns, but addresses some of the anxieties that the opposing sides might have, surely that's worth trying. From a perspective of a country that honestly just went through 20 years of conflict, who personally, I was on the side of this isn't over until we defeat every single last extremist or terrorist, and then the way I saw those events ultimately unfold, I would always advise, and this is constructive, friendly advice from somebody who's on your side,
that while I understand the seriousness, the gravity, the challenge to Europe, I mean, I studied in the British system. I mean, we all grew up learning about World War II and all the aftermath and how much that must mean for everybody within Europe. I fail to understand why we can't simultaneously have some serious, responsible international players also trying to pursue a diplomatic resolution to a conflict. Minister Fayon. Yeah, I just wish to continue on that point because I fully agree it's surely worth trying. آپ کو بتاتے چلیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ڈیوس میں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمے میں اس وقت موجود ہیں، اور اس مکالمے سے اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک کو جنگ کی طرف جانے سے روکا جا سکتا ہے اگر ہم بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہوتے ہوئے کشمیر ابھی تک کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے، جو مسئلہ کشمیر ہے، وہ ابھی بھی زیر غور ہے، لیکن اس پر بات اس طریقے سے ہو نہیں رہی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے سے ہم بہت سارے پرابلم سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے ممالک کو جنگ کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. بہت سارے ملک اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہیں اور پاکستان ان ملکوں میں سر فہرست ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی اور توانائی کے مسائل درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان بھی اس گیس کی قیمتوں کے اضافے سے پاکستان پر بھی اثر ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس یوکرین تنازع کا واحد حل سفارتکاری ہے. انہوں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. خطے میں تنازعات کے حل کے لیے مثبت سوچ اپنانا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں. مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمے میں شریک ہیں. ان کا یہ کہنا ہے جیو پولیٹیکل صورتحال نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ترقی پذیر ممالک اور خاص طور پر تھرڈ ورلڈ ممالک کو بھی شریک کرنا چاہیے ترقی کی اس دور میں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین روس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر واضح ہیں. اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں جس طرح سے غذائی قلت کا سامنا ہے، قدرتی آفات کی وجہ سے اجناس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ، فوڈ سیکیورٹی کے مسائل. ساتھ ساتھ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ذکر کیا اور اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے بھی ان کا اظہار خیال انہوں نے اس مکالمے میں کیا ہے. جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی کوارڈینیشن کے موضوع پر روس یوکرین جنگ کے اثرات کے حوالے سے ان سے سوالات کیے گئے، جس پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنازع صرف بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. خطے میں تنازعات کا واحد حل Just quite frankly, I think the entire international order is constructed around the Western interests. And it was constructed at a time, a very sort of a sadder time in our history when colonialism was more of a reality. Many of the countries that existed today did not exist at the time the structure was set into place. I believe that the international order can only be empowered if were the inputs of Africa, Asia, China, India, the entire globe represented in this so-called order. And if you have the buy-in of everyone, then there's more of a chance of it to succeed. That everyone will also have to be those that you don't agree with. It would mean that we would have to compromise, others would have to compromise, but a truly successful system will be just that, a compromise that we could reach together. Minister Fayon, let me go to you because you have endorsed this idea of bringing in, a new set of voices of the system. What to you would that change about the order and the system as it exists currently? I was just thinking now when you say, can we compromise only with the existing rules we have in a political atmosphere or in a political setting without including big business and corporations that are working globally across the national borders and interests. So that really we have to look into this new reality we have today and also adapt with our rules to this new reality.
But we have United Nations, and I strongly believe we have to reform United Nations. There is an ongoing discussion, but I think we have to put also more focus on regional organizations. I was recently ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ڈیوس میں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمے میں موجود ہیں، اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے اور اس وقت ہمیں اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کرنی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خطے میں تنازعات کے حل کے لیے مثبت سوچ اپنانا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا مہذب معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم میں ہونے والے اس مکالمے جس کا موضوع ہے جیو پولیٹیکل صورتحال اور اس میں کوارڈینیشن کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، تمام اقوام کو مل کر ان سے نمٹنا ہوگا۔ تیسری، دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان خاص طور پر خوراک، توانائی، موسمیاتی تبدیلیوں اور معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یوکرین روس جنگ کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہے، تمام تنازعات کا حل مذاکرات سے نکلنا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے ذکر کیا۔ اقوام متحدہ کا کردار سب کے سامنے ہے، سب سے پرانا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر پر، اور اب تک یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں محض کاغذ کا ٹکڑا ہیں، کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یوکرین کے مسئلے پر اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی، توانائی، بحران اور غربت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تیسری، دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ انہوں نے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بہت سارے ممالک کی معیشتوں کو بھی خاصے دباؤ میں ہیں، بہت سارے ملکوں کی معیشتیں، خاص کر کے کرونا کی بعد کی صورتحال کے اوپر ہم نظر ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ ترقی پذیر ممالک کو بھی زیر غور رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے سے بہت سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی بات کی اور یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھا گیا ہے اور مسئلہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خطے کے جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ انہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے عالمی برادری پہ بہت زیادہ اثرات آئے ہیں۔ اگر خطے کی بات کریں، خطے پہ بہت سارے اثرات ہیں جو روس اور یوکرین کی جنگ کے ذریعے آئے ہیں۔ روس اور یوکرین میں امن کے قیام کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں اس وقت گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمے میں شریک ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کرنا ہوگا۔ وہ تمام ممالک جو کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں تمام چھوٹی معیشتوں، خاص طور پر ایسی معیشتیں جو ترقی پذیر ممالک کی ہیں، دباؤ میں ہیں، ان کو سہارا دینا ہوگا۔ پاکستان کو خوراک، توانائی، موسمیاتی تبدیلیوں اور معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ روس یوکرین جنگ نے خطے سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ قیام امن کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ توانائی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اپنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ملکوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر دنیا کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے۔ بھارتی ظلم و جبر پر آنکھیں بند کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ مظلوم کشمیری اقوام عالم سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اس مکالمے میں امریکی مندوب، رومانیہ اور سلوانیہ کے وزراء خارجہ بھی شریک ہیں۔ ڈیوس میں یہ مکالمہ ہے جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شریک ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے عالمی اقتصادی فورم، یہاں پر نہ صرف سیاسی قائدین بلکہ تجارتی شراکت دار، معاشی تجزیہ کار اور دنیا کی بڑی
حصہ جرنلزم میں جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر دنیا کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ ساتھ سماجی صورتحال پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی صورتحال میں، اسی تناظر میں جیو پولیٹیکل چیلنجز اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے یہ مکالمے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دنیا کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے بعد سے جس طرح سے معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو، ترقی پذیر ممالک کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ہمیں نیو ورلڈ آرڈر میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا، باہمی احترام پر مبنی روابط قائم کرنا ہوں گے، جس سے آگے بڑھنا اور دنیا کو انسانوں کے لیے بہتر جگہ بنانا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ڈیوس سے، جہاں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس مکالمے میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ روس اور یوکرین جنگ نے خطے سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیام امن کے لیے ہمیں بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین میں امن کے قیام کے لیے بھی ہمیں بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین جنگ سے خطہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جیو پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ سے پورا خطہ اس وقت متاثر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس وقت معیشتوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، خاص کر کے کرونا کے بعد سے اگر ہم کہیں تو پوری دنیا میں معیشتیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، اور اگر ہم تیسری دنیا کی بات کریں تو تیسری دنیا کی معیشتوں پر زیادہ دباؤ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، ہمیں اس مسئلے کی جانب اپنی توجہ مبذول کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس اور یوکرین جنگ کے اثرات کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے کو اس وقت اس مسئلے کی یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے پورا خطہ انہوں نے کہا کہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتا ہوں کہ جب نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جا رہا ہوگا تو ترقی پذیر ممالک کو بھی زیر غور رکھا جائے گا۔ وہ ممالک جن کی معیشتیں اس وقت بدحالی کا شکار ہیں، وہ ممالک جو اس وقت کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی طرف بھی عالمی برادری اپنی توجہ رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو اس وقت موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر موسمیاتی تبدیلی کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس موسمیاتی تبدیلی سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی نے بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کو اس وقت اگر دیکھا جائے اوورال تو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیلنجز ہیں جس سے دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا۔ ڈیوس میں سیکیورٹی اینڈ کوارڈینیشن مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس یوکرین جنگ نے خطے سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اور خبرنامے میں شامل کریں گے ہیڈلائنز۔ پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کا 3 روزہ اجلاس۔ پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس میں اتفاق کیا گیا نکات کے حوالے سے معاہدہ، کسٹم امور سے متعلق تعاون بڑھانے کے لیے معاہدہ، کسٹم سے متعلق ڈیٹا شیئرنگ کا معاہدہ،